126 पे मैंने निशान लगा दिया था उस वक्त, इसको मैंने निशान लगा दिया था उस वक्त, तो थोड़ा देखिए उसको। जी, आ गया। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं तनकीदी दबिस्तान। तनकीदी दबिस्तान में तो मशरिकी दबिस्तान, और दूसरी क्या हो जाएगी, मगरिबी दबिस्तान। समझ गए ना? एक तो मशरिकी दबिस्तान, और दूसरी मगरिबी दबिस्तान। ये दो हमको पढ़ना है। तो पहले हम मगरिब पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम मशरिक की तरफ आएंगे। ठीक है? तो कह रहे हैं कि तनकीद की इस्तिलाह में ये तमहीदी बातें हैं, तो इसको हम लोग आगे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ना? इसको हम लोग आगे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलिए। हम्म मगरिब में तनकीद की रिवायतें हैं, सीधे सीधे, ताकि असल चीज़ के पास हम चले जाएं। मगरिब में तनकीद की रिवायत, ठीक है? तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि ज़िंदगी फ़हमी और दुनिया फ़हमी, या जिसे कायनात फ़हमी कहा जाता है, कहा जाए, एक दानिशवराना अमल है। सही बात है। ये जो ज़िंदगी की भाग दौड़ है, उतार चढ़ाव है, कसम पुरसी है, और दर्द व गम है, खुशी है, मसरत है, इसको समझना बहुत आसान नहीं है। मैंने आपको कसम पुरसी मैंने नहीं जानती, कसम पुरसी नहीं जानती आप? कशमकश को कहते हैं। तो मखदूम महीउद्दीन, जब हम पढ़ा रहे थे हम आपको नज़्म वाला सबक, तो उसमें उनके बारे में कहा था, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइब आए, मुश्किलातें आईं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कभी किसी से ज़िक्र ही नहीं किया, और अपने मसाइब को उन्होंने खुशी के साथ लोगों को बताया। तो इस तरह बहुत सारे मसाइब उनके टल गए हैं। तो ये देखिए, इंसान किसी चीज़ की हैयत और माहियत या उसके खूब व ज़िश्त का पता लगाने के लिए हवास और जज्बे से काम लेता है। जाहिर सी बात है, या तो इंसान किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को समझने के लिए अपने अक्ल को लगाता है, दिमाग को लगाता है, या किसी महसूस की जाने वाली चीज़ को पता लगाने के लिए हवास का इस्तेमाल करता है। हयात कायनात और उसके हक़ाइक़ जितने वाज़ेह और नुमाया दिखाई देते हैं, इतने ही वो पेचीदा और मुबहम भी हैं। फ़लसफ़ियों के नज़दीक इसीलिए तमाम मौजूदात आलम एक सरबस्ता राज है। ज़िंदगी की तरह तख्लीकी अदब भी एक पेचीदा शोबा है। तख्लीकी अदब के ताल्लुक़ से यह कहना मुश्किल है कि वह कितना शुऊरी अमल का नतीजा होता है और कितना लाशूरी। क्या? अच्छा, एक सफ़ा, ओ अच्छा, फ़लसफ़ा वाला, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, कह रहे कि हर फ़लसफ़ी अपने इल्म, अपने तजर्बे और अपने ज़ौक़ के मुताबिक इनकी गिरह कुशाई करता है। गिरह कुशाई मतलब उक़दा खोलना, अपने तख़य्युल का बयान करना कह सकते हैं। तनक़ीद को भी फ़लसफ़ा अदब का नाम दिया गया। अब हो सकता है ये सवाल आ जाए, तनक़ीद का क्या नाम दिया गया था? फ़लसफ़ा अदब, यानी अदब का फ़लसफ़ा। अदब का तनक़ीद को क्या कहा गया है? अदब का फ़लसफ़ा कहा गया है। आगे कहते हैं कि ज़िंदगी की तरह तख्लीकी अदब भी एक पेचीदा शोबा है। जिस तरह ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, इसी तरह तख्लीकी शोबा बहुत उतार चढ़ाव वाला शोबा है। क्यों? इसलिए कि हो सकता है आपको नज़्म पसंद हो तो मुझे नसर पसंद हो, या किसी को नसर में नाविल पसंद हो तो कारी को हो सकता है अफसाना पसंद हो। तो एक पेचीदा मरहला है। हो सकता है आप किताब लिख दिए और मकबूलियत नहीं हुई, बहुत अच्छी किताब लिखे, बहुत मकबूलियत नहीं हुई, बहुत अच्छी किताब ना लिख कर भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हो गई। तो एक उतार चढ़ाव है।
تخلیقی ادب کے تعلق سے یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کتنا شعوری عمل کا نتیجہ ہوتا ہے اور کتنا لاشعوری. یہ بات صحیح ہے. آپ کبھی بہت خوش رہتے ہیں تو 2 4 صفحہ لکھ لیتے ہیں، اور کبھی بہت چاہ کر بھی 2 4 صفحہ قلم نہیں چل پاتا ہے، 2 4 لائن میں نہیں لکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی مضمون مل جاتا، کوئی کتابیں مل جاتی، اور جو ہے کہ کوئی تخلیقات مل جاتی، ذرا ہم اسے دیکھ لیتے اور جو ہے ہم اپنا مضمون بنا لیتے یا اپنا مقالہ بنا لیتے. تو شعور اور غیر شعور دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی اس کی ترتیب و تشکیل میں ہمارے ارادے کو کتنا دخل ہے. تاہم اس امر سے کسی کو انکار نہیں کہ تخلیقی ادب ایک وجدانی اظہار کا نام. وجدان مطلب تخیل کہہ لیجیے عام لفظ میں، یا اس کو یوں کہہ لیجیے کہ ماورائی تو نہیں کہہ سکتے ہیں، فطری کہہ لیجیے. وجدانی مطلب فطری، غیبی، جو وہم جو ہوتا ہے، وہم نہیں کہہ سکتے اس کو، وہم دوسرے معنی میں ہو جائے گا. ایک تو عربی میں لفظ جاتا ہے ہوتا ہے وہی کے معنی، لیکن وہی کے معنی بھی صحیح نہیں ہوگا یہاں. جو خدا داد چیزیں ہوتی ہیں، خدائی فطری اور فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے معنی ہوتا ہے وجدان. چونکہ تخلیقی ادب ایک وجدانی اظہار ہے، اس لیے ابہام اس کا مقدر ہے. علاوہ اس کے تخلیقی ادب کی زبان بھی عام مروجہ زبان کے برخلاف مجازی اور تخلیقی ہوتی ہے. اس لحاظ سے اس کی معنوی پیچیدگیاں اور بڑھ جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ تخلیقی ادب کی تفہیم و تعبیر کے مسئلے نے ادبی دانشوروں اور جمالیاتی مفکرین یا فلسفیوں کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رکھا ہے. تفہیم ادب میں درج ذیل سوالات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. یعنی ادب کو سمجھنے کے لیے کچھ دیکھ لیں گے، پھر ہم لوگ آگے چلیں گے. کہ ادب یا تخلیقی ادب کیا ہے؟ ایک سوال یہ بنتا ہے. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ تخلیقی ادب دوسرے ادب سے کیوں کر مختلف ہوتا ہے؟ تخلیقی ادب الگ ہے، تنقیدی ادب الگ ہوگا اور تحقیقی الگ ہوگا. تخلیقی ادب کی تشکیل کے پس پشت وہ کون سی قوتیں ہیں جو بروئے کار آتی ہیں؟ یہ شعوری اور لاشعوری محرکات کے علاوہ خارجی عوامل کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح آگے کہہ رہے ہیں کہ حیت اور موضوع کے تعلق کی کیا اہمیت ہے. یہ دونوں علیحدہ درجات رکھتے ہیں یا ان میں کوئی نامیاتی ربط بھی ہے؟ نامیاتی مطلب بڑھنے والا، جو انہیں ایک وحدت میں باندھا، یعنی ایک ہی چیز میں. تھوڑا سا اور آگے دیکھ لیجئے اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. کریں کہ ادب میں اظہار کی منطق یا اظہار کی نفسیات، حیت، موضوع اور منشائے مصنف، انٹینشن کو کس طور پر متاثر کر سکتی ہے. آگے دیکھیے. تخلیقی ادب میں روایت اور انفرادیت کی کیا اہمیت ہے؟ تخلیقی ادب کی زبان اور رواجی زبان میں کس نوعیت کا فرق ہے؟ یہ سارے چیز آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. اس طرح کے اور بھی کئی سوالات ہیں جن سے ایک نقاد کو واسطہ پڑتا ہے. یہی وہ سوالات ہیں جنہیں سب سے پہلے یونان اور پھر روم کے جمالیاتی مفکرین نے اٹھایا اور ان کے جواب بھی فراہم کرنے کی کوشش کی. اب یہاں سے آ جائیے اہم چیزیں، اس کو ضرور دیکھیے. وہ چیزیں بھی اہم تھیں، لیکن چونکہ یہاں سے یونان اور روم کی باتیں شروع ہو رہی ہیں، افلاطون اور سقراط کی باتیں شروع ہو رہی ہیں، ارسطو کی باتیں شروع ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے سوال یہاں سے بنے. تو اچھے سنیے اس کو. کریں کہ حیات و کائنات یا ادب سے متعلق سقراط، افلاطون اور پھر ارسطو نے سوالات قائم کیے تھے. انہوں نے تنقید کی بنیادیں بھی وضع کی. سقراط کا رویہ سماجیاتی اور اخلاقی تھا. خوب دیکھ لیجئے گا. ہم ایک مرتبہ بول کے آپ لوگ بتائیے کہ سقراط کا رویہ کیا تھا. بولیے جلدی سے. اخلاقی اور سماجیاتی. بہت اچھا، ٹھیک ہے، سماجیاتی اور اخلاقی. اور سقراط افلاطون کا استاد ہے، اس کو یاد رکھیے گا. جس کے نزدیک مادی زندگی میں افادیت اور اخلاقی زندگی میں نیکی کی خاص اہمیت تھی. ہو سکتا ہے یہ سوال آ جائے کہ کس نقاد کے نظریے میں مادی زندگی میں افادیت اور اخلاقی زندگی میں نیکی کی خاص اہمیت ہے؟ سقراط. اسی طور پر اس کا نظریہ جمال بھی افادیت ہی کے ساتھ مربوط تھا.
اس نے مختلف شعبۂ زندگی کے جو درجات متعین کیے تھے ان میں شعراء کو چھٹے درجے پر رکھا تھا. اس کو لکھ لیجیے کاپی میں اپنی. سقراط نے اپنی جو درجہ بندی کی تھی زندگی کے تو شعراء کو کتنے نمبر پر رکھا تھا؟ چھٹے درجے پر رکھا تھا. گویا سماجی زندگی میں افادی نقطۂ نظر سے ان کی اہمیت اور دیگر افراد سے کمتر تھی. یعنی شعراء کو سقراط نے سماجی زندگی سے کمتر دکھایا ہے. آگے آ جائیے. اب کہہ رہے ہیں اس کے نزدیک تمام اشیاء موجودات خود مختفی حقائق نہیں ہیں بلکہ یہ محض عینی جوہروں یعنی آئیڈیل ایسنس کے عکس ہیں، اور جو یہ جوہر غیر مبدل اور مطلق ہیں جبکہ مادی کائنات ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. اس میں استقلال ہے نہ استقامت. افلاطون کے نزدیک شاعر محض اس عکس اور التباس ایلیویشن کی نقل کرتا ہے، اس لیے شاعر کی تخلیق نقل در نقل کا حکم رکھتی ہے. دیکھ لیجئے گا اس کے استاذ کی کیا رائے تھی اور یہاں سے اس کے شاگرد یعنی افلاطون کی کیا رائے. اچھا یہ ہم کو بتائیے، ابھی ترنت ہی بتائیے کہ افلاطون نے جو ہے کہ شاعر کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے. شاعر کیا کرتا ہے؟ تخلیق کرتا ہے یا نقل کرتا ہے یا روایت کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے جلدی بتائیے. نقل کی نقل کرتا ہے. کیا کہتا ہے کہ شاعر محض عکس لیتا ہے التباس کرتا ہے، اس لیے کیا کہتا ہے شاعر کی تخلیق نقل در نقل کا حکم رکھتی ہے اور اسی بنا پر وہ ناقص اور نامکمل ہوتی ہے. اس کے نزدیک یعنی افلاطون کے نزدیک شاعر اصل حقیقت اور صداقت کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے حواس کا محض اس کے حواس کا تجربہ محض ان کے عکس ہی پر محدود ہوتا ہے. اس کو آپ یاد رکھ لیجئے. شاعر کے بارے میں دوسری رائے کیا قائم کی افلاطون نے کہ شاعر اصل چیز کو بیان کرنے سے قاصر ہے. یہ قول کس کا ہے بتائیے؟ افلاطون. چلیے آگے. اس طرح شاعر جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ کی تبلیغ کرتا ہے. یہ اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. شاعر جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ کی تبلیغ کرتا ہے اور جو سماج کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا اس کے اخلاق کو بگاڑنے میں معاون ہوتا ہے. یہ سوال آ بھی چکا ہے یو جی سی میں یہ سوال آ چکا ہے. شاعر کیا کرتا ہے؟ اخلاق کو بگاڑتا ہے. انہی بنیادوں پر وہ کامیڈی اور ٹریجڈی پر بھی سخت قسم کی تنقید کرتا ہے. شعراء کو اپنی مثالی ریاست سے جلا وطن کرنے کے پیچھے اس کا یہی اخلاقی نظریہ کام کرتا ہے. میں اب سوال بنا کے دکھاتا ہوں. یہ سوال کیسے بنے. ایک سوال یہ بنے گا کہ افلاطون نے اپنی ریاست سے شعراء کو جلا وطن کر دیا. وجہ یا دلیل؟ کیونکہ شعراء حقیقت بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہوتے ہیں. تو بتائیے دعویٰ و دلیل دونوں صحیح ہے غلط ہے؟ دونوں صحیح ہے. اب آئیے اور افلاطون کے برخلاف ارسطو. اب ارسطو کا نظریہ دیکھ لیجیے. اسی میں ارسطو جو اس کا شاگرد تھا نسبتاً ایک غیر افادی نقطۂ نظر پیش کرتا ہے. ارسطو نے درذیل 4 بنیادی خصوصیات افلاطون ہی سے اخذ کیے. سنیے کیا ہے. نمبر 1 شاعری نقالی کا ایک عمل ہے. کس کا قول ہے یہ؟ ارسطو. غور سنیے ارسطو. دوسرا قول شاعری جذبات کو برانگیخت کرتی ہے. رٹ لینا اسی طرح جیسے لکھا ہے ارسطو. شاعری جذبات کو ابھارتی بھی ہے اور انبساط و کیف بھی بخشتی ہے یعنی خوشی. شاعری سے جو جذبات حرکت میں آتے ہیں وہ شاعری کے قاری یا سامع کی پوری شخصیت اور روزمرہ کی حقیقی زندگی میں اس کے جذباتی کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کو بھی اسی طرح ہو بہو رٹ لینا ہے، دماغ میں بیٹھا لینا ہے. آگے آ جائیے. ارسطو نے افلاطون کے نظریے نقل کو قبول ضرور کیا لیکن وہ جامد اشیاء و حقائق کی نقالی کو شاعری نہیں کہتا، بلکہ اس کے نزدیک شاعر تخیلی نمائندگی کرتا ہے. اس کا تخلیقی عمل شے کی نقل سے نہیں بلکہ شے کے عمل کی نقل و نمائندگی سے عبارت ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے دونوں کی نقل کے بیان میں کیا فرق ہے؟ کیا کہتا ہے کہ شاعر
ارسطو کہتا ہے کہ شاعر جامد اشیاء و حقائق کی نقالی کو شاعری نہیں کہتا. یعنی یہ کہنا ہے کہ شاعر جو اگر کسی جامد چیز کو بیان کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ جامد اشیاء و حقائق کی نقالی کو شاعری کہتا ہی نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ارسطو جو ہے کوئی ایسی چیز ہو جو حقیقت پر مبنی ہو اور جو ہے کہ جامد ہو اس کو کوئی بیان کرے شعر کے انداز میں تو اس کو شاعری مانتا ہی نہیں ہے. کون نہیں مانتا؟ ارسطو. کیا کہتا ہے کہ اس کے نزدیک یعنی ارسطو کے نزدیک شاعر تخیلی نمائندگی کرتا ہے. یعنی اس کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں اس میں حسن ہے، زلف ہیں، فطرت کے مناظر، ان چیزوں کو وہ شاعری کہتا ہے. آگے آ جائیے. کہہ رہے ہیں کہ ارسطو افلاطون کے اس خیال سے متفق ہے کہ شاعری انسانی جذبوں کو متحرک کرنے کی قوت رکھتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتا کہ اس صورت میں انسان کے اخلاق میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سمجھ لیجئے افلاطون نے کیا کہا تھا کہ تخیل کی صرف باتیں ہوتی ہیں، حقیقت سے پرے کی بات ہوتی ہیں، اور انسانی زندگی میں جو چیز حقیقت کو چھوتی ہے وہ زیادہ کارآمد ہوتی ہے. اس لیے اس نے کہا تھا کہ شاعر کیا ہوتا ہے، اخلاق کو پست کر دیتا ہے، لیکن اس کا لیکن جو ہے کہ کیا نام ہے اس کا جو شاگرد ہے ارسطو وہ کیا کہتا ہے؟ بولیے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تخیل کے ذریعے شاعری ہوتی ہے لیکن وہ انسانی اخلاق کو نہیں بگاڑتا ہے. انسانی اخلاق کو نہیں بگاڑتا ہے. چلیے آگے آ جائیے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیے. ایک سیکنڈ. تو ارسطو نے کیا کہا کہ شاعری انسانی جذبوں کو متحرک کرنے کی قوت رکھتی ہے، لیکن اب یہاں اپنے استاذ کے برخلاف جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن وہ اخلاق کو نہیں بگاڑتی ہے. اخلاق کو نہیں بگاڑتی ہے. یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے. آگے آ جائیے. جو آگے چل کر انسانی سماج میں انتشار کا باعث بھی بن سکتا ہے. اس کے برعکس ارسطو تزکیہ و تطہیر کا نظریہ پیش کرتا ہے. اس کو آپ کو ذہن میں یاد کر لینا اسی لفظ کے ساتھ آپ کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ امتحان میں سیدھے یہی پوچھا جائے گا کہ تزکیہ اور تطہیر کا نظریہ کس نے پیش کیا. تزکیہ اور تطہیر کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ ارسطو. آگے دیکھیے. شاعری یا ٹریجڈی سے جو جذبے ابھرتے ہیں ان کے اخراج کے بعد انسان سماج کا اہل زیادہ ہو جاتا ہے. ٹریجڈی خوف کے ساتھ ساتھ رحم کے جذبات بھی ابھارتی ہے. جو اچھا دیکھیے ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ ٹریجڈی کیا کرتا ہے؟ انسان کو خوشی اور انبساط فراہم کرتا ہے یا خوف میں مبتلا کر دیتا ہے یا صرف اور صرف انسان کو خوشی میں مبتلا کر دیتا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے کہ ٹریجڈی کا عمل کیا ہوتا ہے؟ خوف کے ساتھ ساتھ رحم کے جذبات بھی ابھارتی ہے. اس کا عمل ہے ٹریجڈی کا. آگے جی. جو انسانوں میں باہمی انس اور ہمدردی کے جذبوں ہی کو راہ دینے والی قدریں ہیں. یہ ہو گیا باہمی انس یعنی تعلق. اور تھوڑا سا اور دیکھیے ارسطو کا کیا نظریہ ہے. ارسطو نے پہلی مرتبہ صنف اور حیت کے تصور پر بڑی فیصلہ کن نظر ڈالی ہے. حیاتی اور اصنافی یا اس کو کہہ لیجئے کہ اضافی تنقید میں اصنافی پڑھیے اصنافی حیاتی اور اصنافی تنقید ہی نہیں عملی اور ساختیاتی تنقید کا بھی وہ پہلا علمبردار ہے. یہ سوال یہ بن سکتا ہے کہ سب سے پہلے حیاتی اور اصنافی عملی اور ساختیاتی تنقید کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ بتائیے. ارسطو نے پیش کیا. ہاں خوب دھیان سے پڑھیے، وقت کم ہے چونکہ دوبارہ وقت نہیں ملے گا دہرانے کا. آگے آ جائیے. ادب و تنقید کی تاریخ میں وہ پہلا تھیوری ساز ہے. اب یہ بھی یاد رکھ لینا آپ کو، پہلا تھیوری ساز ادیب کون ہے؟ ارسطو. جو ادب کے جانچنے کے اصول ادب ہی سے اخذ کرتا ہے، یہ بھی یاد کرنا ہے. اس طرح
اطلاقی تنقید کے تمام سلسلے ارسطو سے ہی جا کر ملتے ہیں۔ کتھارسس کا تصور اس کی نفسیاتی بصیرت کا مظہر ہے۔ کتھارسس کا نظریہ کس نے دیا؟ ارسطو نے دیا۔ نقل و نمائندگی کے ساتھ تخیل کا تصور قائم کر کے وہ ان رومانویوں کا پیشرو کہلایا جنہوں نے بشمول کالرج تخیل اور تخلیق کے بنیادی رشتے کو اپنی بحث کا خاص موضوع بنایا تھا۔ ارسطو ہر سطح پر فن اور ادب کو ان کے اپنے حدود میں جاننے اور سمجھنے کی سعی کی۔ تخلیقی اظہار کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ شاعری کے تعلق سے اس کے نظریات میں ایک ایسے انجینئر کا تصور ابھرتا ہے جو ساختی تکمیل کو سب سے مقدم رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ساری چیزیں یاد رکھنے والی چیزیں ہیں۔ یعنی فن پارہ اپنے ظاہری اور باطنی ساخت میں جز بجز ایک منظم کل کی تشکیل کرے۔ منظم کل یعنی مکمل۔ ارسطو کے پلاٹ اور وحدت کے تصور میں تنظیم و تعمیر کا یہی پہلو خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ چیزیں جو ارسطو کے تعلق سے آ رہی ہیں باتیں کہ یہ چیزیں ہیں اس کو یاد کر ڈالنا ہے۔ آگے آجائیے۔ یونان کے علاوہ روم میں جن نقادوں کے تصورات و نظریات کو خاص وقعت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ان میں ہوریس اور لانجائنس کا اہم درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کیا کیا ہے۔ ہوریس بنیادی طور پر ایک شاعر تھا۔ ہو سکتا ہے یہی سوال آ جائے کہ ہوریس بنیادی طور پر نقاد تھا، نگار تھا، کیا تھا؟ کیا کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر وہ ایک جی ہاں، یہ ایک سوال ہے، اس کو لکھ لیجئے، گروپ میں ڈال دیجئے گا، ہم بتا دیں گے ابھی۔ چلیے، آپ کو ذہن میں تو آپ بھی بتا سکتے ہیں۔ چلیے، اور شاعری میں اس کا مقام ایک نقاد کی حیثیت سے تھا۔ اب یہ دیکھیے، ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ شاعر تھا لیکن تنقید بھی کرتا تھا، یعنی نقاد بھی تھا۔ ہوریس کے خیالات پر یونانی تنقید کا گہرا اثر پڑا۔ وہ خود ایک فلسفی تھا اور اسی بنا پر شاعری کے مابعد طبیعت سے زیادہ اسے اس کی جمالیات سے نسبت تھی۔ اس کی تصنیف آرس پوئٹیکا تھیوری پر گفتگو نہیں کرتی بلکہ اس کا خاص موضوع شاعری کا فن ہے۔ دیکھیے کچھ اس کے خیالات کو بھی دیکھ لیجیے ساتھ میں۔ ٹریجڈی کے تعلق سے ہوریس ایک سیکنڈ رک جائیے۔ اسی بنا پر شاعری کے مابعد طبیعت کی جمع جو ہے نا، یہ ہے یہ فطرت کے معنی میں ہے اور ما موصولہ ہے، وہ چیزیں جو فطرت کی بعد آئیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ آگے آ جائیے۔ فطرت میں ایک چیز ہے تو انسان سچ بولتا ہے، تخیل کی جو چیزیں ہوتی ہیں فطری نہیں ہوتی ہیں۔ تخیل کے اپنے اوپر ہے کہ جو چیز سوچ لیں، کسی کے بارے میں جو تصور قائم کر لیں، ہم آپ کے بارے میں تصور کر لیں کہ بہت اچھا لڑکا ہے، محنت سے پڑھتا ہے، کہ اپنا تخیل ہے۔ لیکن اگر ہم لیکن فطرت کیا کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط تصور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تخیل کیا ہے؟ اپنے خیال کے اوپر انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کو سوچتا ہے۔ ٹریجڈی کے تعلق سے ہوریس کے جن تصورات سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے وہ ارسطو ہی کے تصورات پر مبنی ہے۔ وہ ایک پرتکلف، نفیس اور مہذب سماج کا نمائندہ تھا جس کے باعث اسے اپنی قومی روایات بے حد عزیز تھیں۔ وہ بھی حیت اور ساخت میں تکمیل پر زیادہ زور دیتا ہے، اس کا خیال تھا۔ اب کچھ خیال اس کے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، شاعری میں وحدت و اجمال لکھا چاہا۔ وحدت و اجمال کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس میں جن خیالات کو پیش کیا جائے شاعر کو ان میں ایک نفیس قسم کی تربیت و تنظیم کا خیال رکھنا چاہیے۔ کو یاد کر لیجئے کہ کوئی کال کس کا ہے بتائیے۔ ارسطو کا ذکر کہاں ہے؟ ابھی میں کس کا پڑھا رہا تھا؟ ابھی ہوریس۔ دھیان رکھیے، حاضر۔ چلیے آگے۔
شاعر کو دوسرا قول دیکھیے، شاعر کو ان اصولوں کا لحاظ رکھنا چاہیے جن کے تحت شاعری توازن، تناسب، اعتدال اور ضبط و ارتکاز جیسی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، جو شاعری میں نفاست کو قائم رکھنے میں کام آتی ہے۔ یہ قول کس کا ہے جلدی بتائیے؟ اور چلیے تیسرا قول دیکھیے، شاعری میں حیت کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن جو چیز ہمیں حظ بخشتی ہے وہ شاعری کا مواد ہے۔ بتائیے اس کا قول ہے؟ بولیے، میں بلوا اس لیے رہا ہوں، بلوانے میں ڈبل محنت ہے، ورنہ میں پڑھ کے آگے نکل جاتا، آپ سن لیتے، بلوا اس رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ہوریس، آگے آ جائیے۔ اعلیٰ شاعری کے نمونے وہی ہیں جو شاعر کے اندر کی آواز کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو الوہی فیضان کا نتیجہ، الوہی فیضان مطلب فطری، یہ اعلیٰ شاعری ہے۔ آگے آ جائیے۔ اگلا ہے کہ شاعری میں اخلاق آموزی کے ساتھ حظ بخشنے کی جوہر کو وحدت کے طور پر نمونہ نہیں لکھا، نمو پانا چاہیے، نمو لفظ کیا ہے؟ نمو پانا چاہیے، یعنی بڑھوتری، نما ینمو نمون، بڑھنا، یہ ہونا، آگے بڑھنا، اوپر چڑھنا، ارتقا پذیر ہونا۔ آگے آ جائیے۔ اگلا ہے کہ قدما کے اعلیٰ فنی نمونے ہمارے بہترین رہنما ہیں، بالخصوص یونانی فن پاروں کی پیروی کرنی چاہیے جن میں اعلیٰ درجے کی نفاست اور وحدت پائی جاتی۔ وہ فن پارہ لائق مذمت ہے جس کی تشکیل میں مختلف اصناف کو بروئے کار لایا گیا ہے، یہ چیز تخلیقی تناسب کے خلاف ہے۔ کس کا قول ہے؟ ہوریس۔ آگے آ جائیے۔ کریں قدیم اصناف اور قدیم حیاتیں ہی اظہار کے لیے کافی ہیں، شاعر کو نئی حیاتوں اور نئی اصناف کے اختراع سے گریز کرنا چاہیے۔ کس کا قول ہے؟ ہوریس۔ یہ آپ کو یاد کر ڈالنا ہے، آپ کو یاد کر ڈالنا۔ اب یہاں سے آئیے لان جائنس کا۔ لان جائنس کے بارے میں آپ بہت ساری چیزیں پڑھی ہوں گے، یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ کریں ہوریس کے علاوہ لان جائنس بھی ایک اہم، اچھا لان جائنس کا پیدائش وفات کسی کو یاد ہے؟ سعود یاد ہے؟ چلیے یہ آپ کا ہوم ورک میں اس کو بتائیے گا آپ لوگ گروپ میں۔ دیکھیے کرے کو کون ہے بھائی؟ ہوریس کے علاوہ لان جائنس بھی ایک اہم رومی نقاد تھا جو اپنے خیالات و تصورات میں بڑا، اور کیا لکھا ہے؟ کوئی لفظ کچھ غلط ہوا ہے یہاں، بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا اور اوریجنل، ہاں شکریہ، بڑا اوریجنل تھا، ہاں ٹھیک ہے، بڑا اوریجنل تھا۔ ہوریس ارسطو کا پیروکار تھا جبکہ لان جائنس افلاطون کے نظریات سے متاثر تھا۔ اب ایک سوال ہی آیا ہے، یہ سوال آپ کو معلوم ہے؟ اس طرح کا سوال آیا ہوا ہے کسی پیپر میں، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس سوال کو۔ ہوریس ارسطو کا پیروکار تھا، یاد رکھ لیجیے گا، ہوریس کس کا پیروکار تھا؟ جلدی بولیے۔ ارسطو کا۔ جبکہ لان جائنس کس کا تھا؟ افلاطون۔ چلیے اس کے نزدیک شاعر فیضان ربی یعنی خدائی کے تحت ہی ایک مثالی حسن یا تکمیل کا جوہر خلق کر سکتا ہے۔ وہ لان جائنس ہی تھا جس نے ارسطو سے زیادہ واضح انداز میں تخیل کی تخلیقی اہمیت کا احساس دلایا۔ ہو سکتا ہے یہ پوچھ لے کہ ارسطو سے زیادہ تخیل کا احساس کس نے دلایا تھا؟ لان جائنس نے۔ رومانوی عہد میں مائک بند کیجیے۔ رومانوی عہد میں کالریج نے اپنی تھیوری میں جسے ایک خاص جگہ دی ہے، لان جائنس نے جہاں فیضان یعنی انسپیریشن کو ایک خداداد صلاحیت اور خدا کی بخشی ہوئی ایک بڑی نعمت قرار دیا ہے، وہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شاعر اس قوت کے حصول کے بعد اپنے قاریوں کی روح کے اندر بھی سرایت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ گویا وجد آفرینی یا روحانی حظ کی وہ کیفیت جو فیضان کے ذریعے شاعر کو میسر آئی ہے، ایک ایسی قوت ہے جو قاری کو عظمت و رفعت یعنی سبلیمیٹی، کیا پڑھیں گے اس کو؟
सब्लिमिटी, ठीक है, सब्लिमाइटी की बुलंदियों से आशना करा सकती है। इसकी अजमत के वह 5 सरचश्मे बताता है। अब देखिए शायर की अजमत के ताल्लुक से कितने खुसूसियात बताई हैं उन्हें, बताइए। 5। अब ये 5 कौन कौन से देखिए। नंबर 1 अरफा तखय्युलात, यानी बुलंद सोच होनी चाहिए। ये तो बहुत अहम है। बहुत आला शख्सियत आप बनना चाहते हैं, आपकी सोच बहुत बुलंद हो, किसी के ताल्लुक से आप तंग ज़हनी का शिकार ना हो। लोग कहेंगे, लोगों से आपने सुना है, सब बात सही है, लेकिन आपको अपने तखय्युल को बुलंद रखना है, अपनी सोच को बुलंद रखना है। कह रहे अरफा तखय्युलात की तश्कील, जिन्हें तख्लीकी मनहज का नाम मनहज ही होना चाहिए, महज लिखा है, मनहज उपज का, तख्लीकी मनहज का नाम दिया जा सकता है। नंबर 2 फैज़ान के हामिल और शदीद जज्बात जिन्हें इजहारी मनहज से ताबीर किया जा सकता है। 2। तीसरा देख लीजिए, फ़न तकरीर से मुतालिक फ़नी वसाइल की क़ुव्वत, जिसमें कायल व मायल करने की ज़बरदस्त सलाहियत हो। कायल और मायल का मतलब क्या होता है कि इंसान आपकी बात के कायल भी हो जाए और आप तरफ मायल भी हो जाए, आपका दिलदादा भी हो जाए। किताब पढ़िए रोशन जहाँ, बुक का नाम तो बाद में भी पूछ लेंगे, अब इस क्लास निकल जाएगी चीज़ें तो फिर ध्यान में रख पाएंगे। ठीक है। चौथा बता रहे हैं कि रफ़ी व नफीस ज़ुबान बयां। 5वां है पुरशौकत तंजीम व तरकीब, जो क्या करें फ़न तकरीर, और 4 पर लिख रहे हैं नफीस ज़ुबान बयान का मुरक्कब हो। ये 5 चीज़ें उन्होंने शायरी के लिए ज़रूरी करार दिया। किसने, बताइए? लॉन जाइंस ने। आगे देखिए आप, रोमानवी आहद के शुअरा में से वर्द सोर्थ, कालरेज और शेली ने अपने अपने तजर्बात अपने अपने तौर पर तखय्युल और फैज़ान की अहमियत पर इसरार किया। बकौल लॉन जाइंस, फ़न कमाल याफ्ता और पुख्ता, फ़न कमाल याफ्ता और पुख्ता, ये होगा फ़न कमाल याफ्ता और पुख्ता उसी वक्त होता है जब वो आइन फितरत का एहसास दिलाए। बताइए किस कौन है? लॉन जाइंस। गोया लॉन जाइंस फ़न के रस्मी उसूलों और नक़ल के बजाय उस जज्बे के अमल को अहमियत तफवीज़ करता है जिसके बाइस फ़न हद कमाल तक पहुँचता है। शायर के जज्बे और तवाजुद की कैफियत, वजद की कैफियत, तवाजुद लिखा है यहाँ बाब तफ़ाउल से, एक ऐसे उसलूब, ज़ुबान, अल्फाज और फ़नी बदाए को राह देती है जिसमें फितरी तौर पर बेइख्तियारानापन होता है। लॉन जाइंस इसी को रूहानी क़ुव्वत से भी ताबीर करते हैं। तो ये 4 हम लोगों ने पढ़ा, 4 के 5। सबसे पहले किसका 5? सबसे पहले किसको पढ़ा हमने? सुकरात। फिर किसको पढ़ा? अफलातून। फिर किसको पढ़ा? अरस्तु। फिर किसको पढ़ा? ना उससे होरेस। फिर किसको पढ़ा? लॉन जाइंस। अच्छा ये बताइए, ये इतना हो गया, इसमें थोड़ा चीज़ें याद करने की है, तो आगे बढ़ना मैं सोच रहा हूँ, बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, हालांकि बढ़ना चाहिए मुझे वक्त में। लेकिन मैंने आप लोगों को काम दिया था कि पिछले बहुत अहम अक़वाल थे, आप लोगों ने लिख कर नहीं दिखाया, ऐसा क्यों? क्या दिक्कत आती है बताइए, हमें क्या दिक्कत आ रही है? तो हम काम देते हैं कि ये चीज़ आप लोग कर लीजिए, चीज़ कर लीजिए, क्यों नहीं करके दिखा रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं। सर आप एक क्वेश्चन बोले अरस्तु से ज्यादा किसने, जिसका जवाब में ला जुएंस है सर, क्या सवाल बोले थे? अरस्तु से ज़्यादा तखय्युल को किसने पेश किया है, आगे बढ़ाया है? ठीक है। हम आप लोगों को काम देते क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग नहीं करेंगे तो आपका बदला तो हम करने जा नहीं रहे हैं। तो काम कीजिए, नहीं करेंगे तो पीछे चले जाएंगे। वक्त नहीं है, हम कोशिश में 2 क्लास ले लें, लेकिन घर पे हैं और इधर उधर दौड़ना पड़ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा आप लोग कीजिए काम, तक दोहराने को आपको जो मौका है ना, ये सिस्टम नहीं रहेगा, फिर दोहरा नहीं पाए तो टाइम में आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा सा देखिए बात है, तो बात मानिए।
2 किताब दे दिए, ये दोनों किताब आपको देंगे भी नहीं। और दूसरी बात, सबसे पहली बात ये है कि दोनों इस तनकीद की सबक के लिए इससे अहम किताब कोई नहीं है अभी। अब जितना वक्त उठाना है तो उठा के देख सकते हैं, यहीं से चीज़ें मिलती हैं। अच्छा चीज़ थोड़ा सा और पढ़ लिए, यहाँ है आपके काम की चीज़ें, यहाँ से पढ़ लीजिए। नई तनकीद पर आ जाइए, सफ़ा नंबर 136 पर। 136 पर आ गए। ठीक है, आ गए तो यहाँ देखिए, नई तनकीद लिखा है। एक तहरीक के तौर पर इसका आगाज़ भी 1920 के इर्द गिर्द हुआ। बुनियादी तौर पर उसे अमरीकी नक्कादों ने कायम किया था। उसके अहम अलंबरदारों में एलन टेस्ट, आर.पी. ब्लैकमुर और केनेथ बर्क वगैरह और भी नामे हैं। इसको ध्यान रखिए, अपने साथ से बाहर, लेकिन फिर भी देखिए, यानी 1920 में जो शुरू हुआ। अब इनका क्या कहना था, इनके नज़रिए क्या थे, इसको देख लीजिए। इन नक्कादों ने अदब या अदबी मतन के गैर मुताले क्लोज रीडिंग पर जोर दिया। उनका इसरार था कि अदबी तखलीक, अच्छा क्लोज रीडिंग, ये आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जब पेपर पढ़ेंगे ना तो ये सवाल आया हुआ, किसी के जहन में है इसका जवाब क्या है? अब्दुल, आप इसका सवाल का जवाब मालूम है आपको? क्लोज रीडिंग नजरिया किसने दिया था, बताइए। आइए रिचर्ड, देखिए आइए रिचर्ड ने इसका दिया। ये सवाल आ चुका है पीएचडी के पेपर में, तो इसको याद रखिएगा। करें कि अदबी तख्लीक का मारूजी और बराह रास्त मुताला होना चाहिए। नई तनकीद के तहत ये बातें आई थी। दूसरी बात देख लीजिए, तफसीली मतनी तज्जिए के बगैर सही कद्र शनासी मुमकिन नहीं। तीसरी बात भी देख लीजिए साथ में, अदब का मुताला अदब के तौर पर होना चाहिए, न कि दीगर गैर अदबी मुताल्लिक़ात जैसे तारीख़, फ़लसफ़ा, मज़हब, इक़्तिसादियात या सवानह वगैरह की रोशनी में। ठीक है, देखिए ये बात तो हो गई। इस तहरीक का एक अहम काम ये भी है कि उसके तनकीद, यानी उसने तनकीद के अमल में मानियात की के अतलाक़ की अहमियत पर जोर दिया, यानी माना पर। मतनी तज्जिए पर जोर देने के बावजूद तमाम नक़ाद किसी एक तनकीदी उसूलों के मजमूए या तरीक़ेकार पर मुत्तफ़िक नहीं थे। नक़ादों ने अपने मुतालाआत में शायरी की लिसानियाती तंजीम ही को मतमह नज़र रखा। बाज़ नक़ादों ने नफ्सियात और इल्मुल इंसानियात से भी रोशनी अख्ज़ की, लेकिन ऐसी मिसालें बेहद कम हैं। देख लीजिए। अच्छा, इस ये पैराग्राफ में छोड़ देता हूँ, ये थोड़ा आपके चीज़ें यहाँ आ जाइए, इलियट पर आ जाइए। इलियट खुद भी रोमानवी जज्बातियत और दाखिलियत का कायल न था। उससे भी क्लासिकी रिवायात व अक़दार अजीज़ थीं। शायरी उसके नज़दीक जज्बात से फ़रार और दाखिलियत से गुरेज का नाम है। उसका ज़ोर तक़ाबली मुताले पर ज़्यादा था। किसी भी फ़नपारे का मुताला दूसरे फ़नपारों से अलहदा करके नहीं किया जा सकता। गोया माजी की अदबी रिवायात और उसकी तारीख़ की पस मंज़र की फ़हम में एक तनकीद निगार के लिए क्या, उसको हम आइए रिचर्ड में थोड़ा सा नाम होगा ना तो उसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा है उनके बारे में, इसीलिए इनको छोड़ दिए। ये पर आया था, इनके बारे में खास नहीं दिया कुछ इसमें, तो उसको हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। एक दो नजरिया को दिया है, बाकी फिर उनका शागिर्द ये है, इसको बढ़ा देते हैं। चलिए वहीं से पढ़ देते हैं। कहाँ गया? गैर मुताले से मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? गैर मुताला कहते हैं गहराई के साथ मुताला, क्लोज रीडिंग। गैर मुताला, गैर अरबी में लफ्ज़ आता है जिसको माना होते हैं अंदरून, गौर व फिक्र। चलिए, कहा तो हम लोग पढ़े थे, दूसरे फनपारों से अलहदा करके नहीं किया जा सकता। गोया माजी की अदबी रिवायात और उसकी तारीख़ के पस मंज़र की फ़हम भी एक तनकीद निगार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हाल की तश्कील में माजी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
ایلیٹ ایک اخلاقی اور مذہبی نقطۂ نظر بھی رکھتا تھا جو اس کی کلاسیکی اقدار سے ایک خصوصی دلچسپی کی دلیل تھی. تھوڑا سا دیکھ لیجیے ان کے بارے میں، اور نیچے آ جائے گا ریچرڈز کی. ایلیٹ کے علاوہ آئیے ریچرڈ کا سارا زور ادبی متن کے براہ راست اور غیر مطالعے پر تھا. وہ زبان کے دو تفاعل بتاتا ہے، حوالہ جاتی اور جذباتی. بتائیے، یہ ہو سکتا ہے سوال یہ آ جائے کہ زبان کے دو نظریوں کو کس نے پیش کیا، حوالاتی اور جذباتی؟ بتائیے. آئیے ریچارڈس. آئیے ریچرڈز. یہاں دیکھیے نا، ایلیٹ نہیں، ایلیٹ کے علاوہ آئیے ریچرڈ. ٹھیک ہے. سر ہم، سوال میں کیا بولے؟ سوال میں آپ غور کیجیے میں نے کیا بولا. میں نے کہا کہ کس ادیب نے زبان کے دو تفاعل کو، زبان کے دو حصوں کو بیان کیا اس نام سے، حوالہ جاتی اور جذباتی. سمجھ گئے؟ کہا ایلیٹ کے علاوہ. آئیے ریچرڈز. جی بولیے. دونوں آئے گا لیکن بالخصوص ان کا تذکرہ کیا آئیے ریچرڈز کا. دونوں ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن دونوں میں سے نہیں ہے تو آئیے ریچرڈز کا بھی ذہن میں رکھیے اور ایلیٹ کا نام بھی ذہن میں رکھیے. آگے آ جائیے. لیکن دوسری کتاب میں ریفرنس کرنا پڑے گا. ہاں تو اس لیے بالخصوص کر دیا نا، بالخصوص کر کے دیا اس کا. تو آئیے ریچرڈز کو ذہن میں پہلے رکھیے. اچھا آگے آجائیے، تھوڑا سا اور پڑھ لیجیے. آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ ہاں پڑھیے، زور سے، زور سے پڑھیے گا، پڑھیے. جاتی زبان علمی تجزیے کی زبان قرار دیتا ہے ہم، اور جذباتی زبان و ادب ہے. جذباتی زبان وہ زبان ہے جو ادب کی تخلیقی زبان کہلاتی ہے. ان دونوں کی تشریح کی ہے، جو دونوں لفظ آئے ہیں یہاں پہ، حوالہ جاتی اور جذباتی. حوالہ جاتی زبان، پڑھیے. حوالہ جاتی زبان کو وہ علمی تجزیے کی زبان قرار دیتا ہے ہاں. اور جذباتی زبان وہ زبان ہے جو ادب کی تخلیقی زبان کہلاتی ہے. اس کے نزدیک شاعری کی کائنات باقی دوسری دنیا سے مختلف حقیقت کے احساس کی حامل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے علیحدہ سے کوئی خاص قوانین ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسری دنیاوی خصوصیت. اس کی تعمیر میں وہی تجربات کام آتے ہیں جن سے ہم سب مختلف طریقوں سے دوچار رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. لیکن تجربات کے اظہار کی زبان مختلف ہوتی ہے. شاعر ان تجربات کو انتہائی نفاست کے ساتھ ایک تنظیم بخشتا ہے. عمومی تجربے میں بھی جمالیاتی تجربہ شامل ہوتا ہے اور جمالیاتی تجربہ مشتمل ہوتا ہے شعری تجربے پر. اسی بنا پر شعری فن پارہ تجزیے کا متقاضی ہوتا ہے، لیکن تجزیہ صرف زیر نظر فن پارے کا ہونا چاہیے، نہ کہ ان مفروضہ محرکات کی بنیاد پر جن کا تعلق سوانح یا تاریخ وغیرہ سے ہے. آگے آ جائیے، پڑھیے. ریچرڈز اپنی تصنیف سائنس اینڈ پوئٹری میں رد عمل کو بھی خاص اہمیت دیتا ہے. اس طرح ریچرڈز کی ادبی تنقید میں تأثراتی نفسیات کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے. ریچرڈز ان تأثرات کو بھی اہم گردانتا ہے جو ادبی تخلیق کی قرات کے دوران قاری کے ذہن پر مرسوم ہوتے ہیں، لیکن وہ شاعر کے ذہنی عمل کی سراغ رسانی کو غیر ضروری خیال کرتا ہے. ریچرڈز نے جہاں قاری کے تأثرات کو بڑی اہمیت دی ہے، وہیں وہ اس معروضی تجربے پر بھی خاصا زور دیتا ہے جو شاعر اور قاری سے لا تعلقی کی بنیاد پر کیا جائے. کے نزدیک فن پارہ ایک معروضی فنی نمونہ ہوتا ہے، وہ کسی صداقت کی توثیق ہوتا ہے، نہ سائنسی سطح پر اس کے بناوٹی بیانات کے سچ کی تصدیق کی جا سکتی ہے. شاعری ایک خاص قسم کا
علم بیان کرتی ہے جسے ادبی تنقید کی دریافت کرنا ہوتا ہے۔ رچرڈ کے علاوہ اس کے شاگرد ولیم صاف نہیں ہے عبارت ولیم نے شعری ابہام اور ادبی تخلیق میں زبان اور معنی کی نوعیت پر خصوصی بحث کی ہے۔ اس کے غائب ہو گئے۔ سنیے، اس نے ابہام کی ان 7 قسموں کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے جن سے ادب کے قاری کو اکثر دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابہام اس وقت واقع ہوتا ہے جب کوئی لفظ یا نحوی ساخت اظہار کے دوران مختلف نوع تأثر خلق کرتی ہے۔ ہاں، یہ سوال میں عبدالرب کلاس میں ہے کہ چلی گئی؟ ایک سوال آپ کو یاد ہے، میں نے شاید گروپ میں پہلے بھیجا تھا یا پچھلی مرتبہ کے یہ ذکر آیا تھا کہ ابہام کے بارے میں تھا، ابہام نہیں رہا تھا، اس طرح کچھ سوالات یاد ہے؟ ابہام سے تو شمس الرحمان فاروقی کا ایک قول ہے۔ چلیے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو بتاؤں گا، اس لیے میں یاد دلایا تھا آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ ابہام اس وقت واقع ہوتا ہے جب کوئی لفظ یا نحوی ساخت اظہار کے دوران مختلف نوع تأثر خلق کرتی ہے، خلق مطلب پیدا کرتی ہے، جب مصنف کے واحد معنی میں 2 یا 2 سے زیادہ معنی مجتمع ہو جائیں، مجتمع مطلب جمع ہو جانا ایک ساتھ، جب ذو معنی لفظ کے ذریعے 2 مختلف خیالات ادا کیے جاتے ہوں، جب کسی بیان کے 2 یا 2 سے زیادہ معنی ایک دوسرے کے برخلاف ہوں اور مشترکہ طور پر مصنف کے ذہنی پیچیدگی کے مظہر ہوں، 2 خیالات کے درمیان کوئی امیج یا خیال معلق ہو، باہمی سطح پر متضاد بیانات جو قاری کو بھی گو مگو کی کیفیت میں مبتلا کر دے، 2 معنی ایک دوسرے سے متضاد ہو سکتے ہیں جب وہ مصنف کے ذہن میں بنیادی تفریق کے مظاہر ہوں۔ یہ جو ابھی ہم لوگ پڑھے ہیں اس کو تھوڑا پھر سے کل پڑھیں گے، مطلب تھوڑا تفصیل سے اور پڑھ لیں گے چونکہ سوالات یہاں سے بنتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب ہم ذمہ داری دے رہے ہیں تو کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ غلط بات ہے، بات سمجھیے۔